अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा और आज का हमारा नावल है तेरे इश्क की मुझको आदत है। इसकी राइटर हैं ज़हरा फ़ारूक हसन। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। चलते हैं एपिसोड 6 की जानिब। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही नरम गरम से इस शख्स की मोहब्बत के बगैर गुजर जाएगी? न जाने क्यों वो सोच कर ही दहल गई। तेजी से खुद से बेनियाज नजर आते असलान मीर की तरफ देखा था। इसकी ये बेनियाजी अब बुरी तरह से खिलने लगी थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी जैसे वो अंदर से तब्दील हो रही हो। इसे अब दियो की तवज्जो की चाह होने लगी थी। खुद दियो भी तो बदला बदला नजर आ रहा था। इसने तो कई दिनों से अपनी शिद्दतों से इसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं डाला था। रूशा ने एकदम से चादर से हाथ निकालकर मिरर अपनी तरफ मोड़कर अपना चेहरा देखा। साफ शफाफ चमकता हुआ दूधिया गुलाबी चेहरा। न जाने इसे क्यों बुरा लगा था अपना चेहरा। व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम अरुषा? इसे मिरर पकड़कर अपने चेहरे और गर्दन को घुमा घुमा कर हर तरफ से जांचते देखकर असलान का तोजब करना तो बनता था। वो शू चू कर पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। वो हैरत से इसे देख रहा था। असलान का पूछना था कि अरूशा ने चूक कर मिरर छोड़ दिया था। फिर नफ़ी में सर हिलाकर अपने होंठ कुचलने लगी थी। असलान इसकी इस्तराबी कफियत को देखता अपना एक हाथ स्टेयरिंग से हटाकर बहुत नरमी से अपने अंगूठे की मदद से इसके निचले होंठों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। अरूशा की थोड़ी पर इसकी उंगली का लम्स दहक उठा। बेख्तियार इसने असलान का वही हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे पसंद नहीं, मत करो, सादगी से कहकर इसने अपना हाथ रूशा की गिरफ्त से निकालकर फिर से स्टीयरिंग पर रख दिया था। हम कुछ दिन और रुक सकते थे वहाँ। रूशा अपनी अंदरूनी कफियत से घबरा कर बोल पड़ी, मगर घबरा भी गई थी। असलान को कहाँ पसंद था सवाल जवाब करना। बोला ना, जल्द ही फिर चले जाएंगे। कल ऑफिस में अहम मीटिंग है, इसलिए आना ज़रूरी था। वो बुरा माने बगैर नरमी से इसे बताकर गाहे बगाहे इस पर निगाह भी डाल लेता था। असलान का नरम अंदाज अब रूशा की हिम्मत और बनती थी। तो आप चले आते, मुझे रहने देते। बीवी मेरी हो या घर वालों की? असलान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखा था। हाँ, जैसे बड़ी मोहब्बत है मुझसे, जो मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाते। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी ज़ुबान की फिसलन। अरूशा रवानी में बोलकर डर डर कर डोर के पास खिसक गई थी, कहीं वो ज़ुबान चलाने पर गुस्सा ना हो जाए। मैं तो चाहता हूँ तुमसे मोहब्बत करूँ, मगर तुम तैयार नहीं होती। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वो बात को अपने ही अंदाज में ले गया था। बड़ी मायने खेसी से कहते हुए इसने अरूशा के चेहरे को देखा। अब हैरान होने की बारी असलान मीर की थी। अपनी कही गई बात का गुलाबी साया रूशा के चेहरे पर महसूस करके वो फिर से चौंका था। इसकी बात से कन्फ्यूज सी होकर अपनी चादर सर पर दुरुस्त कर रही थी। पलकों की कपकपाहट, हाथों की लर्जिश। असलान ने फौरन निगाहों का साथ अपने दिल को भी इसकी तरफ से मोड़ लिया था। सो जाओ, वही काम तुम्हें अच्छे से आता है। अपनी निगाहों पर हजार पहरे लगाकर इसकी आवाज़ में रुखाई आ गई थी। अनरोमांटिक खरूस। अरूशा इसके मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती थी, बहुत हल्के से बड़बड़ाई थी। फिर मुंह टेढ़ा करके सर सीट से टेक कर वह पलके मौन गई थी। असलान अपनी ब्लैक मर्सिडीज बहुत तेज़ी से गेट से लॉन के रवश पर डालते हुए पोर्च तक लाया था। कार बंद करके इसने गर्दन मोड़कर अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा। वो जो काम अच्छे से करती थी वो कर चुकी थी। धनी सीट से टेक लगाकर आराम से महवे खौफ थी। रूशा उठो, हम पहुंच गए हैं, असलान ने कहते हुए कीज बाहर खींची। आवाज़ देने पर भी इसे तासे मस नहीं होना था। सो हुई भी नहीं। कोई इतना मुतमिन होकर कैसे सो सकता है? वो चिरकर सोचता इसका गार्ड जोर से थपक कर बोला, रूशा घर आ चुका है। इसे अब भी हिलते ना देखकर इस बार असलान ने एक जोर की चपत इसके गाल पर लगाई थी। अल्लाह! चपत लगनी थी कि वो डर कर चीख कर सीधी हो गई थी। सोई सोई आंखों से सीधे होते असलान की तरफ देखा। नीचे उतरो सीधे से, असलान अपनी असली शक्ति से कहता अपनी तरफ का डोर खोलकर उतर गया था। ज़रा सा भी इंसान के दिल में रहम हो, ऐसे जगाते हैं। इसकी सारी मेहरबानियाँ बोलकर तब कर कहती अपने गाल पर एक हाथ रख के एक हाथ से चादर संभालती कार का डोर खोलकर उतर गई थी।
اترتے ہی کار کے سائیڈ مرر میں اپنا چہرہ اس طرف سے دیکھا جدھر اسلان نے چپت لگائی تھی۔ وہاں ہلکی سرخی دیکھ کر وہ رہانسی ہو گئی تھی۔ اتنا بھاری لوہے جیسا ہاتھ ہے۔ میں نے بھول سے گال کو سرخ کر دیا۔ وہ منہ بناتی جھک کر بار بار اپنا گال دیکھ رہی تھی۔ ایک آدھ پھولوں کی پتیاں بکھر نہ گئی ہوں گال سے، غور سے دیکھ لو۔ پاس ہی طنزیہ آواز سن کر وہ اچھل کر سیدھی ہو گئی تھی۔ اسلان ایک انگلی پر کار کی کیس نچاتا اسے ہی کب سے دیکھ رہا تھا، وہی بے خبر تھی۔ اب چوٹ بھی نہیں دیکھوں، اچھا بھلا اتنے دن سے صاف شفاف چہرہ لیے پھر رہی تھی۔ عروشہ نے ہلکے سے شکوہ کرتے ہوئے اپنی چادر گال پر کھینچی۔ اوہ! اسلان نے کیس نچانا چھوڑ کر ہونٹ گول کیے تھے۔ اب سمجھا کار میں میڈم اپنے چہرے کو بار بار مرر میں اس لیے دیکھ رہی تھی کہ میں نے کیوں اتنے دن سے کوئی شدت کیوں نہیں دکھائی۔ اپنی کیس اچھال کر کیچ کرتے ہوئے وہ اپنی اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ عروشہ کی طرح بڑھا تھا۔ نہیں وہ میں، عروشہ گھبرا گئی تھی اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر۔ گھبراہٹ میں وہ کار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسلان چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا، اپنے ایک ہاتھ کو کار پر ٹیک کر دوسرے ہاتھ سے گھبرائے ہوئے عروشہ کے سر سے چادر سرکائی۔ عروشہ نے سر اٹھا کر بس ایک نگاہ اسلان کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ میرا نہیں چھونا برا لگا تھا تمہیں، اسلان سرگوشی میں کہتے ہوئے جھکا تھا۔ عروشہ نے آنکھیں میچ کر سانسیں روک لیں، وہ اس کی گرم سانسیں بھی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ بات یہ ہے عروشہ، اسلان میر، وہاں میری بہنیں بھی رہتی ہیں اور مجھے ان کا بہت لحاظ ہے۔ اسی لیے تو تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے کہ جب چاہوں تمہارے اس حسین چہرے کو داغدار کرتا رہوں، کیونکہ مجھے تمہارے اس حسین صورت سے نفرت ہے جو مجھے اس شخص کی یاد دلاتا رہتا ہے جس نے اسلان میر کی عزت سے کھیلا ہے۔ اس کے سلگتے الفاظ عروشہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اپنے سامنے کھڑی عروشہ کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ پھر سے وہی اسلان میر بن گیا تھا جو اس کی روح فنا کرتا رہتا تھا۔ عروشہ نے ڈر کر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے کو چھپانا چاہا تھا۔ تم میری بے رحمی سے بچ نہیں سکتی عروشہ اسلان میر۔ آج سے میری سزا میں جو تبدیلی آئے گی اسے تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ کہتے کہتے وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی چادر کھینچ کر اس کے وجود سے جدا کر کے اچھال دی تھی اور جھک کر اپنے بازوؤں میں ڈری سہمی عروشہ کو اٹھا کر بنگلے کے داخلی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ اسلان اسی طرح اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے بیڈ روم تک آیا تھا۔ ایک ہی ٹھوکر میں ڈور کھول کر وہ کھلے ڈور سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سر جھکا کر اپنے بازوؤں میں چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے عروشہ کو دیکھتے ہوئے وہ پھر بیڈ تک آیا اور اسے تقریباً بستر پر پھینک کر اس نے اپنے آستینوں کے کف کھول کر اوپر چڑھانے شروع کیے تھے۔ عروشہ نے ذرا کی ذرا سی اپنی آنکھوں سے ہتھیلی ہٹا کر اسلان کا چہرہ دیکھا تھا۔ دل نے کہا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر بھاگنے کی کوشش میں الٹا وہ اور بے رحم ہو جاتا، ممکن تھا حد سے ہی گزر جاتا۔ اس لیے خوف سے درکتے دل کے ساتھ بس جیسا اس نے پھینکا تھا اسی انداز میں لیٹی رہی۔ تو عروشہ اسلان میر، بہت بدتمیزیوں کو برداشت کیا ہے میں نے تمہارے، اب دکھاؤ اپنی زبان کے جوہر۔ وہ دیو کے مکمل موڈ میں اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ معاف کر دیں، اب کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اس نے ہتھیلیاں چہرے پر سے ہٹا کر اسلان کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی بستر سے اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ کیوں معاف کر دوں؟ عروشہ کو اٹھ کر جانے پر آمادہ دیکھ کر اسلان اس کے چہرے پر جھک کر اس کی کمر کے پاس اپنی ہتھیلی بستر پر ٹیک کر راہ فرار بند کر دی تھی۔ تمہیں تو خود اچھا نہیں لگ رہا تھا نا اپنا چہرہ؟ میری شدتوں کو یاد کر رہی تھی تم؟ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے دوسرے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس کے گالوں پر پھیرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ میں نہیں یاد کر رہی تھی۔ گھبرا کر اس نے خود کی دفاع کرنا چاہا۔ کب تک انکار کرتی رہو گی میری جان؟ اعتراف کیوں نہیں کر لیتی کہ تم دل و جان سے مجھ سے محبت کرتی ہو، میری چاہتوں کی منتظر ہو؟ اس کی شہادت والی انگلی عروشہ کے ہر نقش کو چھوتے ہوئے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اسلان کی بات پر عروشہ کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ اب کہاں کا ڈر، کیسا خوف، بس اب بھول گئی تھی۔ آگے بڑھے اس کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ اس کے منہ کھولنے کے انداز پر اسلان کی ساری توجہ کا مرکز اس کے ہونٹ بن گئے تھے۔ اس کے بے تحاشا گلابی کٹاؤ دار ہونٹ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ جلوہ توجہ تھے۔ ایک بار پہلے اور بس شادی والے دن، اس کے بعد ان 6 ماہ میں اس نے ایک بار بھی ان ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں ڈال سکا، مگر خود پر کیسے قابو رکھا ہوا تھا وہ خود جانتا تھا، جا اس کا خدا۔ مگر آج جیسے اس کی ساری قسم ٹوٹ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اسلان کا چہرہ جھکا تھا اور 2 دہکتے لب ان ہونٹوں سے ٹکرا گئے تھے۔
جہاں پھولوں کی نرمی بھی شرما جائے، جن میں سارے پھولوں کا رس بھرا تھا۔ اسلان کے لبوں سے اپنے لبوں کو ٹکراتے محسوس کرتے عروشہ کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ سانس ایسی گہری ہوئی تھی جیسے اب بند ہو ہی جائے گی۔ سینے میں سانس رک سا گیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اسلان کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ اپنے پیروں پر پیر رکھ کر اپنے حواس پر قابو رکھنا چاہا تھا۔ ادھر اسلان باز ان ہونٹوں پر اپنے دہکتے لب رکھے ان کی نرمی، ان کی گرماہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ابھی اس نے کوئی اور عمل شروع نہیں کیا تھا، ایک بار بھی انہیں چکھ کر دیکھا ہی نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا اور عروشہ کی حالت گہر سی ہونے لگی تھی۔ اسلان نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر عروشہ کی سانسوں کو رکتے محسوس کر کے اس کے لب کانوں کے پاس جھکے اور بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ ابھی تو ایک گھونٹ بھی جام کے لیے نہیں لیے ہیں، ابھی سے تمہارا دم نکل رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا عروشہ اسلان میر؟ اپنے دل کو پورا میرا ہو جانے دو، یہ سانسیں رکنے کے نہیں گلنے کی التجا کریں گی۔ اس کے کانوں میں اپنی آواز کا سحر پھونکتا وہی اس کے کانوں کی لو کو چوم کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ عروشہ نے پلکیں کھول کر بس ذرا سا اسلان میر کی طرف دیکھا تھا، پھر بجلی سے رفتار سے وہ بیٹھ کے دوسری طرف سے کود کر اترتی گرتی پڑتی روم سے بھاگی تھی۔ اسلان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عروشہ، اسلان میر، اپنے عشق کی آگ میں تمہیں جلایا نہیں تو میرا نام اسلان میر نہیں۔ ایک دن اس کی سانسیں بھی اسلان میر کے ساتھ چلیں گی، پھر کوئی شاہ نواز خان یا کوئی اور اسے اسلان میر سے چھین نہیں سکتا۔ وہ روم کے ڈور کی طرف دیکھتا ایک عزم سے بولا تھا۔ اس نے عروشہ میر کو جیتنے کی قسم لی تھی اور اسے جیتنا ہی تھا، چاہے کسی بھی طرح سے۔ تم نے کیا کہا تھا آنیا فہد میر کہ کوئی حسین لڑکی مجھ سے محبت نہیں کرے گی تو تمہیں دکھا دوں گا تم سے بھی کئی گنا حسین لڑکی کیسے اسلان میر کے عشق میں پاگل ہے۔ جب تمہیں دکھا دوں گا پھر بدترین سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ بہت اچھے دن گزار چکی تم، اب دیکھنا صرف اچھی شکل کے ساتھ کیسے تم جیسی ہوس پرست گزارا کرتی ہے۔ اسلان کا پور پور اب نفرت کی آگ سے جل اٹھا تھا۔ اس عورت کے دیے گئے سارے زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ اپنا موبائل جینز کی پاکٹ سے نکال کر اس کی انگلیوں نے تیزی سے ایک نمبر میں لایا تھا۔ مجھے شاہ نواز خان کے سارے شیئرز اپنے نام کروانے ہیں، چاہے جیسے بھی، سمجھے تم؟ ادھر سے جیسے ہی کال پک کی گئی تھی ایک ہی بار میں حکم دے کر اس نے کال کاٹ کر موبائل تکیے پر چھوڑ دیا تھا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ عروشہ درکتے دل اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ سیڑھیوں تک آئی تھی۔ دل تھا کہ اب بھی پسلیاں توڑ کر سینے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بامشکل خود کو سنبھالتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، قدم ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے پیروں میں جان ہی نہیں بسی ہو۔ جب کچھ بس نہیں چلا تو وہ وہی آخری سیڑھی پر وہ ڈیس ہی گئی تھی۔ حیا سے سرخ ہوتا اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ اسلان میر تھا یا اس کا بھوت؟ مگر بھوت ایسی دل لبانے والی پیاری باتیں تو نہیں کرتے، ایسے حواس تو نہیں چھینتے۔ وہ سزا دینا چاہتا تھا مگر ایسی حواس اڑا دینے والی سزا۔ واقعی اس کی سزا تبدیل ہو گئی ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو وہ تو گھٹنوں میں ہی چہرہ چھپائے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پتھر پگھل گیا ہے مگر کیسے وہ اتنا رومانٹک کیسے ہو سکتا ہے؟ ناولوں میں پڑھ کر امیجن کرنا اور تھا مگر خود کے ساتھ ایسے رومانٹک سینز ہوں تو کیسے جان نکلتی۔ آج عروشہ کو پتہ چلا تھا۔ ابھی تک بس یہ سنا تھا کہ عورت مرد کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے، مگر کوئی مرد بھی سحر پھونک سکتا ہے؟ عروشہ سوچ سوچ کر گلابی ہوئی جا رہی تھی، ہاتھ پیروں میں اب بھی سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے بالوں پر اسلان میر کے ہاتھوں کا لمس اور آواز سن کر وہ بکھلا کر اچھلی تھی۔ بکھلاہٹ میں وہ آخری سیڑھیوں سے گر کر زمین بوس ہوتی کہ اسلان نے کمال پھرتی سے اس کی کلائی جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور اسے اپنے گود میں بٹھا کر اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت باندھ دی تھی۔ اتنا بکھلا یا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ہانیہ کے ساتھ تو بڑی اونچی آواز میں ناولز پڑھ کر ہیروز کو شاباشی دیتی تھی۔ اسلان اس کی بکھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتا چہرے پر سنجیدگی داڑھی کیے سادگی سے کہہ رہا تھا۔ عروشہ نے ایک بار پھر سے پوری آنکھیں اور منہ کھول کر اسلان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو اس جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا۔ اس انداز سے میری طرف مت دیکھو، کچھ دیر پہلے بھی اسی انداز نے مجھے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس بار تو بس محسوس کیا تھا، اس بار پورا جام خالی کر دوں گا۔ اسلان کا دل ایک بار پھر مچل گیا تھا۔ خود پر قابو رکھتے ہوئے وہ بے باکی سے بولا تھا۔ عروشہ پر شرم نے ایسا حملہ کیا کہ اس کی گریف سے آزاد ہونے کے لیے
बुरी तरह से मचली थी। आराम से गिराना है क्या? असलान मुस्कुराते हुए यूं ही इसे कमर से जकड़कर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर बाकी बची सीढ़ियाँ इसी तरह से इसकी कमर को थामे थामे तय की थी। अरुषा के पाँव हवा में तैर रहे थे और उसके छाने पर अपने हाथ रखे वह पूरी कोशिश कर रही थी कैसे इसकी ग्रिप से आज़ाद हो जाए। बस करो मेरी जान, अब थक जाओगी। असलान इसे लाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया था और इसके दोनों पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द करके वो बहुत शरारत से इसे देख रहा था। जान, इसके इतने प्यार से जान कहने पर अरुषा को तो शौक पर शौक लग रहा था। यस माई लाइफ। इस बार असलान इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर लबों से लगा लिए थे। इसका हाथ सुलगता दहकता लम्स अरुषा के पूरे जिस्म में करंट बनकर फैल गया था। असलान प्लीज़। इसकी तो जान ही निकली जा रही थी। अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने चाहे। अब कुछ नहीं। असलान ने अपनी शहादत वाली उंगली इसके होंठों पर रख दी थी। अरुषा की गरीन आंखें इसके चेहरे पर जा ठहरी थी जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत फैली थी। कहा था ना, जिस दिन मेरे लम्ब से इस हसीन चेहरे पर डर की नहीं शर्म की लाली खिलेंगी, इसी दिन असलान तुम्हारा हो जाएगा, मुकम्मल तुम्हारा। इसके होश रुबा सरापे से उड़ती खुशबू को अपने सांसों में उतार कर इसने अरुषा का चेहरा थाम लिया था। मैं अब बस तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, बस तुम्हें डूब कर खो जाना चाहता हूँ। मुझे अपने शहर में ऐसा जकड़ लो अरुषा असलान मीर कि असलान मीर अपने होश ही बोल जाए। अरुषा की गर्दन पर असलान के हाथ सरसरा रहे थे और आंखें बंद किए वो अपनी सांसों से अरुषा के चेहरे को जला रहा था। आहिस्ता से झुकते हुए असलान ने अपने होंठ इसकी गर्दन पर रख दिए थे। अरुषा की जान हथेली पर आ गई। एक बार फिर सांसें थम सी गई थी। वो असलान के चानों को अपनी मुट्ठी में भर रही थी। छुआ तो असलान ने पहले भी था, मगर तब सिर्फ खौफ आता था, मगर आज तो रगो जहाँ में जैसे खून पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा था। वह लगातार इसकी गर्दन पर अपने लबों को आहिस्ता आहिस्ता फिरा रहा था। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजरते चले गए थे। असलान ने अपना चेहरा उठाकर अरुषा को देखा। वो बंद आंखों के साथ हौले हौले लड़स रही थी, मगर चेहरे पर ऐसी लाली बिखरी थी कि असलान मीर जगता किसी हसीन परी को देखने लगा। अब लबों का लर्जना ऐसा कातलाना था कि तुम तो मुझे तबाह ही कर दोगी। इस बार वो जैसे बेबस सा होकर इसकी थोड़ी पकड़ का झुका और पूरी शिद्दत से इन लबों को अपने होंठों की कैद में जकड़ लिया था। अरुषा ने असलान की शर्ट अपनी मुट्ठी में भर ली। वो मचलकार इससे दूर हटना चाहा। असलान मीर की शिद्दत और बड़ी थी। अरुषा की मज़ाहमत का कोई असर नहीं हुआ था इस पर। इसके दोनों हाथ अपने सीने से हटाकर इसकी कलाइयों को जकड़ कर इसकी पुश्त पर बांध दिया था। अरुषा पूरी तरह बेबस सी होकर इसकी प्यार की शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। जब तक इसे यकीन नहीं हो गया कि वह अब सह नहीं पाएगी, तब तक इसके होंठों को इसने आज़ाद नहीं किया था। आइंदा जब तक मैं नहीं चाहूँ तो मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अरुषा की कलाई अपनी ग्रिप से आज़ाद करके इसने प्यार से तनबीह की थी। और चाहे मार डालें मुझे। अपने होंठों पर होती जलन को हाथों से छूकर वो जलकर बोल उठी, मगर असलान की मखमूर हंसी सुनकर इसने उलझ होकर अपना सर झुका लिया था। असलान इसी खुमार बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपने बालों में हाथ फेरकर इसके बेतहाशा सुर्ख होते होंठ देख रहा था। अरुषा इसकी गहरी बेबाक नज़रों से पिघली जा रही थी। असलान जाने दे अब। वो बहुत मुश्किल से इसके हलक से आवाज़ निकली थी। जाओ ना, मैंने रोका है। इसकी शोखी पर अरुषा की शक्ल पर 12 बजे थे। इसे पूरी तरह खुद को घेरे हुए देखकर वो रोनी शक्ल वाली हो गई थी। अच्छा, अब ऐसी शक्ल तो मत बनाओ जिस पर तरस आ जाए। वो शराफत के मूड में आता इसके सामने से हटकर किनारे पर हो गया था। अरुषा मौका ही गनीमत जानकर झट से टेबल से कूदकर किचन की तरफ भागी थी। खाना मैंने पहले ही ऑर्डर करवा दिया था, वो आ गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। असलान इसके पीछे आंख लगाकर ब्रूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो अरुषा बेतहाशा खुश होकर पलटी थी। अव्वल तो खाना बनाने के हुनर से नावाकिफ थी और कोई प्रैक्टिस करने का तो इसका बिल्कुल मूड नहीं था। असलान की मेहरबानी पर वो खुशी खुशी जाकर सोफे पर बैठ गई थी। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अम्मा जान सही कह रही थी, लगता है अब जल्द ही खुशियाँ आने वाली हैं जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अब इन खुशियों की मुद्दत कितने दिन की थी ये सिर्फ खुदा जानता था, और इसके बाद असलान जिसके इरादे से सब बेखबर थे।
اسلان پارسل لے کر دوبارہ اندر آیا تو روشا کو صوفے پر بیٹھ کر خیالوں ہی خیالوں میں کھویا اور مسکراتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر وہی مخصوص مسکراہٹ رینگی تھی جو اس کی شخصیت کی خاصہ تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں ایسی گم تھی کہ اسلان کی موجودگی بھی محسوس نہ کر سکی تھی۔ اسلان کو اس کی بے خودی بری لگی تو وہ روشا کے دل و ذہن پر اس طرح سے حاوی ہونا چاہتا تھا کہ اس کی سانسوں کی آواز سے اس کی موجودگی محسوس کر لے۔ ہر مقصد گام بے گام طے ہوتا ہے، جلد ہی ایسا ہوگا اسلان میر، روشا تجھے دیکھ دیکھ کر ہی سانسیں لے گی۔ اپنا عزم دہراتے ہوئے اسلان کھانے کا پارسل ٹیبل پر رکھ کر آہستہ آہستہ چل کر صوفے تک آیا تھا۔ صوفے کی پشت پر آ کر نچلے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر چکا تھا جیسے اس نے روشا کے کانوں میں پھونک ماری۔ وہ ڈر کر چیختی صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حد ہے یار، ایک پھونک سے ڈر گئی۔ صوفے کی پشت پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر وہ ہولے سے ہنسا تھا۔ ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی بے خودی پر جی بھر کر شرمندہ ہوتی ہوئی اس کی گہری نظروں سے کنفیوز ہوتی خواہ مخواہ اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی تھی۔ کھانا ادھر ہے، جا کر نکال دو۔ اس بار اسلان نے اسے ارسانے کا ارادہ چھوڑ کر انگلی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آواز میں بس نرمی اور پیار ہی تھا۔ روشا سر ہلاتی ادھر بڑھ گئی تو اسلان گھوم کر آ کر اسی صوفے پر بیٹھ گیا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کر وہ چیک کرتے ہوئے روشا کی پکار کا منتظر تھا۔ اسلان کھانا لگا دیا ہے۔ چند منٹوں کے بعد اس کی پکار پر وہ موبائل وہی ٹیبل پر چھوڑ کر ڈائننگ ٹیبل تک چلا آیا تھا۔ بھوک نہیں ہے کیا؟ جب تک وہ ہاتھ دھو کر وہاں کر بیٹھا روشا اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی تھی۔ اسے اتنے لذیذ کھانے پر ٹوٹتے نہیں دیکھ کر اسلان کو تعجب ہوا تھا۔ کوئی ٹیبل پر آ کر روشا کو جانچا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، روشا نے چمکتی آنکھوں سے اسلان کو انفارم کیا تھا۔ اسلان نے ایک دم سے مٹھی بنا کر ہونٹوں پر آ کر گردن موڑ لی۔ بار بار اپنی شہادت والی انگلی سے ناک رگڑتا وہ اپنی بے ساختہ آنے والی ہنسی پر قابو پا رہا تھا۔ اسلان، آپ ہنس رہے ہیں نا؟ روشا کو شک ہوا تھا۔ وہ اپنی ہنسی دبا رہا ہے، مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں تو؟ وہ جلدی سے ناک سکیڑتا لبوں کو دباتا ہونٹ سے سانس خارج کر کے خود پر قابو پا کر بس ہلکے سے مسکرایا تھا۔ کھانا شروع کریں؟ مسکراہٹ میں ہونٹ ہلا کر اس نے روشا کو ڈش کی طرف متوجہ کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ اپنی پلیٹ سے پہلے اسلان کی پلیٹ میں کھانا سرو کرتے ہوئے روشا کا منہ پھولا۔ نہیں یار، بس شوق لگا ہے، جیسے ابھی لگا تمہیں بجائے خود کے میری پلیٹ میں کھانا سرو کرتے دیکھ کر۔ اسلان اسے اس بار چھیڑنے کا مزہ لینے لگا۔ یہ مت سوچیے آپ کے اچھے ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہے، وہ تو ماں جی نے اتنی لمبی چوڑی ہدایت دی تھی اس لیے کر رہی ہوں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے لمبا چوڑا بتاتی اس کی غلط فہمی دور کرنے میں لگ گئی تھی۔ ریئلی تم تو بڑی فرما بردار بن گئی ماں کی، بٹ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہم جب حویلی گئے ہیں تب تک ماں نے تمہیں اتنا ہی لمبا چوڑا شوہرنامہ بتا کر بھیجا تھا۔ اسلان آرام اس کا خون جلاتا منہ میں لقمہ ڈال رہا تھا۔ آپ کا مطلب میں اچھی بیوی نہیں ہوں؟ اس کے اتنے ہی کہنے پر اسے غصہ آ گیا تھا۔ نو یار، تم تو بہت اچھی بیوی ہو، بس سونے اور کھانے والے معاملے میں چھوڑ کر۔ اسلان نے ایک ہاتھ بڑھا کے اس کا گال چٹکی میں دبا کر نوچ لیا۔ دل جلانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ موٹیرا کر کے وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو اب تک خالی تھی۔ بہت ہو گیا اچھی بیوی بننا، اپنی پیٹ پوجا کرو اب۔ اس سب سے پہلے روسٹڈ اپنی پلیٹ میں بھرا۔ ایک بات بتاؤ مسز، جلدی کھاتی روشا سے اسلان نے بہت ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا؟ خوب چٹنی میں ڈبو کر اس نے لیگ پیس دانتوں سے کھینچا اور بامشکل چباتے ہوئے اسلان کو دیکھا۔ جب سے شادی ہوئی ہے نا تب سے یہ سوال میرے دل میں مچل رہا ہے، آج پوچھ ہی لیتا ہوں۔ وہ اس کے فاسٹ چلتے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ابھی منہ خالی بھی نہیں ہوا تھا؟ اس بار چاول کا چمچہ بھی منہ میں بھر لیا۔ جی تم اتنا کھاتی ہو آخر جاتا کدھر ہے؟ تمہاری نازک کمر کا سائز دیکھ کر لگتا ہے پیٹ بھی چھوٹا ہوگا، تو اتنا سب کچھ تمہارے چھوٹے سے پیٹ میں ایڈجسٹ کیسے ہوتا ہے؟ وہ سچ میں تعجب کرتا تھا اس لڑکی کے کھانے کی سپیڈ پر۔ اس کے کھانے پر اعتراض نہیں تھا، بس ہضم ہو جانے پر حیرت تھی۔ آپ کیا جانے بچپن سے پریکٹس کی ہے ہاشم اور ہانی کے ساتھ، ہم دنوں شرط لگاتے تھے اور الحمدللہ میں ہی جیتتی تھی، تب سے عادت بن گئی اور اللہ کا شکر ہے اسمارٹ کی اسمارٹ ہوں۔ سب اس کے کھانے پہ اتنا ٹوک چکے تھے کہ اب وہ ڈیٹ بن گئی تھی، البتہ بس کھانے اور سونے میں ابھی بھی اسلان کے کہنے پر بھی لاپرواہی سے چھانے جٹ کر اپنے کام جاری رکھا تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ مجھے کوئی اعتراض ہے، بس حیرت ہوتی ہے کہ سب جاتا کدھر ہے۔ وہ ہنس کر کہتا گلاس میں پانی ڈیلنے لگا تھا۔ اس کا پیٹ بھر چکا تھا اور روشا کا ساتھ دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ کی اسی مہربانی پر تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں میں نے۔ مجھے آپ تب بھی اچھے لگتے تھے جب ظالم دیو بنے رہتے تھے، کیونکہ اس دیو کی خاص بات ہی اس نے مجھے کھانے اور سونے پر کبھی روکا نہیں تھا۔
وہ ایسی ہی تھی، صاف اور پکیزہ دل والی پری، کبھی سوچ سمجھ کر بولا ہی نہیں، ابھی بڑی آرام سے اپنی بات کہہ دی تھی۔ اسلان پانی پی کر اٹھ گیا، کھاتی ہوئی روشا کی کرسی کی پشت تھام کر اس کے کان کے پاس چکا تھا۔ روشا نے سر گھما کر اسے دیکھنا چاہا۔ ایسے ہی بیٹھی رہو، بس مجھے سنو۔ نرمی سے اس کا سر سیدھا کرتے ہوئے وہ روشا کے کان کے پاس دوبارہ بولا، مجھے تم نے ایسے ہی دیوانہ بنایا اپنی اسی معصومیت کا۔ مجھے تمہارے کھانے اور سونے سے عشق ہے، بے تحاشا محبت ہے، بلا وجہ کے رونے اور ڈرنے سے۔ میں عاشق ہوں تمہاری پٹ پٹ چلتی زبان کا، اور جان بھی دے سکتا ہوں تمہاری بے وقوفی بڑی حرکتوں پر۔ سو کیری آن، جو دل کہے وہ کرو، میں کبھی نہیں ٹوکوں گا، نہ روکوں گا، بس اس معصومیت کو ختم مت ہونے دینا۔ اسلان اپنی خوبصورت آواز میں اس کے کانوں میں رس بولتا، پھر اپنے ہونٹوں کا لمس گردن پر چھوڑتا مڑ گیا۔ جاتے جاتے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر وہ سیڑھیوں کی طرح بڑھ گیا تھا۔ ادھر عروشہ دگنی سپیڈ سے دھڑکتے دل اور کھاتی سوچ رہی تھی، کاش اس وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تو وہ آنے سے کہتی، اس نے دیو کے دل کو جیت لیا ہے، اماں جان سے ہنس کر بتاتی وہ اچھی بیوی بن چکی ہے۔ عروشہ نے آہستگی سے بیڈ روم کے ڈور پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا تھا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتی وہ اندر آئی تھی، ہاتھ میں اس کے کافی کا مگ تھا۔ اسلان کو عادت تھی کھانے کے بعد کافی پینے کی، وہ جلدی جلدی کھا کر سب سمیٹ کر ادھر آئی تھی۔ اسلان روم میں نہیں تھا اور بالکنی کی طرف کا گلاس ڈور کھلا ہوا تھا۔ عروشہ ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بالکنی تک چلی آئی تھی۔ اس کی آہٹ پاتے ہی اسلان مڑ کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر اپنی طرف آتی عروشہ کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاتھ کی انگلی میں جلتی سگریٹ دبی تھی۔ عروشہ اس کی نظروں سے پھر سے نروس ہونے لگی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے مگ پر گرپ سخت ہو گئی تھی۔ اسلان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا سگریٹ اٹھا کر کچلے کر دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ آپ کی کافی، قریب آ کر مگ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینکس۔ اسلان نے اسے انداز سے دیکھتے ہوئے کافی کا مگ تھام لیا تھا۔ جیسے اس نے مگ اس کے ہاتھوں سے لیا، عروشہ تیزی سے جانے کے لیے مڑی۔ کچھ دیر رک سکتی ہو؟ اسلان کے بے ساختہ کہنے پر وہ ہولے سے مڑی تھی۔ ہلکے سے مسکرا کر وہ قدم قدم چلتی سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر ریلنگ پر ہتھیلی رکھ کر بولان کا نظارہ کرنے لگی۔ اسلان انگلی کے بیچ سگریٹ دبا کر اسی ہاتھ سے مگ جکڑ کر کافی کے گھونٹ بڑھنے لگا۔ نگاہیں اب عروشہ کے چہرے پر تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر اس نے یوں ہی اس کی طرف مڑ کر پوچھ لیا، آپ اتنی سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ اس کے سوال نے اسلان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ مائی لائف، جیسے میں تمہیں تمہارے سونے اور کھانے پر ٹوکتا نہیں، ویسے ہی میں جو چاہوں گا تم میری عادتوں پر بھی اعتراض مت جتاؤ اور نہ ہی روک ٹوک کرو۔ آواز نرم تھی مگر ساتھ ہی ایک تنبیہ بھی چھپی ہوئی تھی، جیسے محسوس کر کے عروشہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنے سلیپر دیکھنے لگی تھی۔ میں کچھ الگ ٹائپ کا بندہ ہوں عروشہ، ہو سکتا ہے میری بہت سی باتیں تمہیں ناگوار گزریں، مگر ان سب کے باوجود اتنا جان لو کہ اسلان میر کے لیے تم بہت خاص ہو۔ عروشہ اسلان میر کا قیدی ہونے لگا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی خوبصورت باتوں کا جادو عروشہ پر چلا دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسلان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے پرکشش چہرے پر محبت کے سائے بہت ہی بڑے لگ رہے تھے۔ اسلان نے جلتی سگریٹ فرش پر پھینک کر سلیپر سے مسل ڈالی، پھر گرم گرم کافی کے گھونٹ بھر کے مگ وہاں رکھی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس بیچ عروشہ نے بات سے دیکھنے کا شغل جاری رکھا تھا۔ وہ پھر سے عروشہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ عروشہ نے اس کے دیکھتے ہی اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ اسلان نے قریب کھڑی عروشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ عروشہ نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بس ایک نگاہ اسلان کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لی۔ عروشہ، میں تم سے اپنے پچھلے رویے کی کوئی معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ نگاہیں جھکا کر خود سے سنتے عروشہ نے فوراً پلکیں اٹھا کر شکوہ بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسلان اس کی آنکھوں سے جھلکتی شکایت پڑھ کر سر جھٹک کر ہولے سے ہنس دیا تھا۔ آپ نے اس کے لبوں پر شکوہ مچلا۔ مجھے پسند نہیں کوئی مجھے ٹوکے۔ عروشہ نے کچھ کہنا ہی چاہا، اسلان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر خاموش کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی آنکھوں سے اپنے شکوے بیان کرنے لگی، جسے پڑھتے ہوئے اسلان نے اپنی انگلی اس کے لبوں سے ہٹا کر پھر سے بولا تھا، لاکھ تم مجھے ایسی ہی شکایتی نگاہوں سے دیکھو، مگر میں اپنے پچھلے رویے پر بالکل شرمندہ نہیں ہوں، تو فضول میں کیوں معافی تلافی مانگوں؟ اپنے جگہ پر میں بالکل صحیح ہوں۔ میں نے کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچایا، اپنا کوئی حق نہیں جتایا، بس ذرا سی شدتیں دکھائی تھی۔ اسلان سنجیدگی سے کہتے کہتے آخر میں لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ ذرا سی تھی، بھول گئے پہلی رات کیا کیا تھا؟ اپنی شادی کی پہلی رات کوئی اپنی اتنی پھول سی کمسن دلہن کو ایسے ٹارچر کرتا ہے جیسے آپ نے کیا تھا؟ اوف، میں بے ہوش نہیں ہو گئی ہوتی تو آپ تو مجھے مار ڈالتے۔ وہ عروشہ تھی، اب دماغ خراب ہوتا تو ایسے ہی در در اس کی زبان چلتی تھی۔
اس کے ذرا سی کہنے پر وہ جیسے تڑپ ہی گئی۔ اصلان اس کا ہاتھ چھوڑ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر ایک ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے لڑتے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد پھر روز سنا آپ نے، روز کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا بازو بھی زور سے ہلا ڈالا۔ میرے چہرے، میری گردن، میرے بازو، سب یہاں کاٹا، نوچا، یہاں تک کہ ایک بار سگریٹ تک داغ دی میرے بازوؤں پر۔ اب بھی نشان موجود ہوگا، دکھاتی ہوں آپ کو۔ وہ غصے میں پاگل سے ہوگا، اپنا دوپٹہ شانوں سے ہٹا کر ایک بازو سے آستین اوپر کر کے اپنے بازو پر جلنے کے نشان ڈھونڈنا شروع کر چکی تھی، مگر نشان ہوتا تو ملتا۔ ارے مٹ گیا۔ وہ حیرت سے اپنے بازو پر اپنا پورا زور لگا رہی تھی تاکہ نشان مل جائے۔ لو، کوئی ثبوت نہیں، تمہارے سارے الزام بے بنیاد ہیں، اس لیے میں کیوں معافی مانگوں؟ اصلان نے اپنے ہاتھ جار کا سارا قصہ ختم کر دیا۔ نہیں اصلان، تھا نشان، کچھ دن پہلے تھا۔ عروشہ نے منہ بنایا۔ نشان ہوتا تو وہ ثابت تو کر سکتی تھی کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ اب بہت چلاک ہیں، اسی لیے زخم دے کر مرہم لگا دیتے تھے تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ کر سکوں۔ ضرور آپ نے میرے بازوؤں پر روز مرہم لگایا ہوگا، کتنے چلاک ہیں آپ۔ اور دانت پر دانت جما کر اصلان کے ہنسی ضبط کرتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ناراض ہو کر منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اصلان اس کے بچوں کی طرح ناراض ہونے پر مسکرایا تھا۔ زیادہ غم ہو رہا ہے، لاؤ پھر سے کاٹ لیتا ہوں، آرام سے ثبوت دکھاتی رہنا۔ ایک دم سے سنجیدگی سے کہتے کہتے اس کا بازو اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں نہیں، درد ہوتا ہے۔ عروشہ نے گھبرا کر اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا۔ اب تو کر کے ہی رہوں گا۔ اصلان اس کی مزاحمتوں کے باوجود زبردستی اس کی آستین اوپر کرتا اس کے کھلے بازوؤں پر چکا تھا۔ عروشہ نے کس کر آنکھیں میچ لی تھی، پر دوسرے لمحے تڑپ کر آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کے لبوں کی شدت سے وہ لرز گئی تھی۔ اچھا نہیں لگا، پھر کرو؟ اصلان نے شوخی سے عروشہ کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بری طرح سے شرما کر اپنی ساری طاقت جمع کرتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے لگی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، پہلے شکایت کرتی ہے، جب مرہم رکھنا چاہتا ہوں کرنے نہیں دیتی۔ اصلان اس کا بازو چھوڑ کر مصنوعی سنجیدگی سے بولتے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے آج مار ہی ڈالیں گے کیا؟ وہ شرم سے لرز کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اصلان کی طرف سے رخ موڑ چکی تھی۔ اصلان کو اس کی یہ ادا بہت ہی پیاری لگی تھی۔ رخ پھیر کر کھڑی عروشہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی پشت اپنے سے لگا دی۔ اصلان کے ہاتھ اپنے پیر پر کسے دیکھ کر عروشہ کی حالت اور بھی گہر ہوئی تھی۔ مائی کیوٹ سی بیوی، آپ کو مار نہیں رہا ہوں، آنے والے حسین پلوں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ تم مینٹلی اور فزیکلی دونوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کوشش کر رہا ہوں، ورنہ شادی والی رات کی طرح سارا مزہ کرکرا ہی کرو گی جانے من۔ میں باقی سے اس کے کان میں کہتا عروشہ کے پورے جسم میں لرزش لا چکا تھا۔ اس بار بس محبت ہوگی، شدتیں ہوگی، مگر وحشت نہیں، حیوانیت نہیں، اس لیے خود کو تیار کر لو اصلان میر کی محبت جھیلنے کے لیے، اوکے؟ اس کی گردن کی پشت پر اپنے لبوں کا سلگتا لمس چھوڑ کر وہ اسے چھوڑ کر بالکنی سے چلا گیا تھا۔ اللہ، جن کو کیا ہو گیا ایک دم سے۔ عروشہ اس کے جانے کا یقین کر کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر چلتی ہوئی وہیں ایک طرف پڑے کوچ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ جلا تھا تو بھی جان نکلتی تھی اور مہربان بنا تو بھی جان پر بن نہیں۔ اصلان اتنے بے باک ہیں، اوف! عروشہ کو اس کا ہر لمس اپنے بازوؤں، اپنے گردن پر سلگتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اللہ! وہ اپنی کفیت سے شرما کر وہی کوچ پر پڑے کشنز میں چہرہ چھپا کر اوندھی ہو کر گر گئی تھی۔ دن کی وادیوں میں جاتے جاتے بھی اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جی تو ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب اور کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور پلیز ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اجازت، اللہ حافظ۔